आगाज करते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ि व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़िबी व ऐनी मिनल ख़यानती फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, ए गफूरुर रहीम अल्लाह, तेरी पेश बहा नेमतें जो तूने हम पर की, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह, हमें ज़वाले नेमत से बचाना, तेरे दीन को सीखने और सिखाने की ये अदना सी साई मेरे मालिक इसको कबूल कर लेना। हमें हिम्मत और तौफीक देना कि हम तेरे दीन को सही मानों में सीख सकें, समझ सकें और इसे अपने अमल में उतार सकें। बेशक ये तेरी तौफीक के बिना हम नहीं कर सकते। हम तेरी कमज़ोर बंदियां तुझसे तेरी रहमत, तेरी रज़ा की सवाली हैं। हमारी मदद फरमा, हमारी नीयतों को इखलास बख्श दे। हमने आज दिन तक जो अपनी जानों पे जुल्म ढाए हैं मौला, हमें माफ़ फरमा दे। हमारे अपने ऐब हम पर खोल दे और दूसरों के ऐबों से मौला हमें पर्दापोशी दे दे। हमें दूसरों के ऐब नजर ना आए, हम अपनी ज़ात के ऐबों को देख सकें और उनकी इस्लाह कर सकें। इस इस्लाह करने में मौला तू हमारी मदद फरमा। हमें अपने हमें अपने पसंदीदा नेक बंदों का साथ अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान की बेहतरीन हालत में वापस बुलाना और ईमान पर ही हमें जिंदा रखना। हमें भी ईमान पे जिंदा रखना, हमारे घर वालों को भी ईमान पर जिंदा रखना। हमें और हमारे घर वालों को नाफरमानी और सरकशी से बचा लेना। ए अल्लाह, हम तुझसे सवाल करते हैं तेरी रहमतों का। हम पे रहमत नाज़िल अता फरमा, हमें हदायत दे और हमें दूसरों की हदायत का सबब बना देना। हमें भी और हमारे बच्चों को भी और हमारी नस्लों को भी सबके हक में मौला हमारी ये दुआ कबूल कर लेना। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा जो मौजू है वो आज की मुसलमान माँ और औलाद की तरबियत के हवाले से जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, हम इस मौजू पर बात करेंगे। इस सिलसिले में जो मेरे पास सवालात आए उन सवालात को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। और मैं आज आप लोगों को एक अजीब बात बताऊं जो पिछले कुछ अरसे में मेरे लिए भी अजीब थी। और जब पहली दफ़ा मुझे एक बेटी का मैसेज आया तो बिलीव करें मैं हिल के रह गई जब मैंने उस बच्ची से बात की। मैंने आज तक सिर्फ माँओं के मसाइल सुने थे, माँओं को रोते तड़पते देखा था। मुझे नहीं पता था कि मजहब से मोहब्बत रखने वाली माँ की औलाद किस तकलीफ से गुजर रही है। आज अगर हम माएँ परेशान हैं तो बिलीव करें हमारे बच्चे
ہم سے زیادہ پریشان. اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، اور میں کوشش کروں گی ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں جو جن باتوں نے بلیو کریں مجھے بہت دن تک تڑپائے رکھا. میں بھی بچوں کی ماں ہوں، اور یقیناً میرے بچے بھی شاید کسی ایسے ہی کرب کے لمحوں سے گزرے ہوں گے جن کرب کے لمحوں سے آج کی بچیاں گزر رہی ہیں، جن کرب کے لمحوں سے آج مذہبی ماؤں کے بیٹے گزر رہے ہیں. یہ بہت مشکل دور ہے. آج ہمیں اپنے حالات کی سنگینی کو سمجھنا، اس کو سمجھ کر ایک نئے انداز میں ان حالات سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہو گیا. ورنہ بلیو کریں ہمارے ہاتھوں ہی ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھوں سے ہی ہمارے بچے نکل جائیں گے. یہ بہت مشکل وقت ہے، بے حد مشکل وقت ہے. ایک فیز تھا جس دور میں ہم لوگ پروان چڑھے تھے، وہ اور وقت تھا. اس دور کے جو مذہب سکھانے کے اصول اور قوانین تھے، شاید انہی قوانین کو ہم اپنے بچوں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں سب کچھ بدل گیا. اس نئی صدی نے سب سب کچھ بدل کر رکھ دیا. تمام سسٹم تہس نہس ہو کر رہ گیا. آج معلومات کا، انفارمیشن کا ایک دریا ہے جو ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے. ہم دیکھتے ہیں نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جب ہم قصیدہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک شعر ہے نا کہ میں پوری کائنات کو اپنے ہے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہوں. تو اس کا ایک شعر ہے. تو آج سے اگر 35-40 برس پہلے کوئی عقل والا اس شعر پر اعتراض کرتا تھا تو لوگ کہتے ہوں گے کہ ہاں کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری دنیا دیکھ لے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے. جو بچے ہماری گودوں میں اللہ کریم نے بطور امانت دیے ہیں، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور یقیناً یہ ایک وقت مقررہ کے لیے ہمیں عطا کیے گئے. ان بچوں کو اتنا زیادہ، یعنی ان کو آگہی حاصل ہے، اتنا ایکسپلورر ہے، ان کو ہم اس انٹرنیٹ کی دنیا سے باز نہیں رکھ سکتے. ہم ان کا ناتا اس ہاتھ میں پکڑی ڈیوائس سے نہیں توڑ سکتے. ایسا نہیں ممکن کہ ہم ان سے کچھ چھپا لیں، ایسا ممکن نہیں ہے. آج کا بچہ وہ بچہ نہیں ہے جیسا ہم نے بچپن گزارا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا بچپن ہم نے گزارا تھا اور جیسے والدین نے مذہب ہمیں سکھایا تھا، ہم ان بچوں کو اسی طرح کا مذہب سکھا سکیں. تو ایسا مذہب ہم ان کو نہیں سکھا سکتے. ہمیں اپنا لاہ عمل جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس تبدیلی میں ہم ماؤں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو بلیو کریں، میں نے ماؤں کو بہت تڑپتے دیکھا ہے. میں نے ماؤں کو تڑپتے دیکھا تھا. پچھلے کچھ عرصے میں جب سے میں نے چینل سٹارٹ کیا، میں نے بیٹیوں کو تڑپتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو تڑپتے دیکھا ہے. مجھے نہیں، میں بلیو کریں بچیاں جب روتی ہیں اپنا غم سناتی ہیں مجھے، تو میں ان سے کہتی ہوں بیٹا آپ اپنی ماں کو کہو. وہ کہتی ہے ہماری ماں نہیں سمجھے گی، وہ بہت سخت بڑی جنونی مذہبی عورت ہے. تو مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے نا، تو آپ عورتوں سے وعدہ لیتے تھے. میرے آقا فرمایا کرتے تھے عورتوں سے کہ اپنی اولاد کو تم قتل نہیں کرو گی. تو اپنی اولاد کو قتل کرنا صرف ابارشن نہیں ہے. آج کی ماں اپنی اولاد کا روحانی قتل بھی کر رہی ہے. ہم سب سے یہ جانے انجانے میں سرزد ہو رہا ہے. ہم نے آج مل بیٹھ کے یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے
کہ کیا واقعتاً ہم ایسا ہی کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو لیکچر کے اینڈ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری بات سے آپ کو اتفاق ہے. اگر نہیں ہے اتفاق تو وجہ بھی ضرور بتائیے گا. یہ بچے تو پھول ہیں. یہ تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے نا، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ تو ایک را میٹیریل ہے، اللہ کی طرف سے ایک ماں کی گود میں دے دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس ماں کو بہت بلند مقام دے دیا، بہت بڑا درجہ دے دیا. اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ یہ جو فرد ہے، کوئی بھی مرد جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور اپنی ماں کو ناراض کر کے آتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں بہت پیارے احکامات جو ہیں وہ اپنی امت کو سمجھا دیے. اب کیا ہے کہ یہ دو باتیں ہم نے سمجھ لی کہ میں ماں ہوں اور میرا درجہ، میرا رتبہ بہت بلند ہے. بس پھر کیا ہوا؟ پھر ہم سے غلطی ہو گئی. پھر ماں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگی. پھر ماں کو ایسا لگنے لگا کہ جو میں چاہوں گی وہی ہوگا. اگر میری گود میں میرا بچہ ہے اور میں یہ اپنی پسند کے کپڑے اس کو پہنا لوں گی، اپنی پسند کا اس کو فیڈر دے دوں گی، اپنی پسند کے اس کو کھلونے لے دوں گی، یہی کروں گی نا. پھر دھیرے دھیرے ایک تو اس کی فزیکل جو ہے باڈی جو ہے اس کی میں گروتھ بہت اچھی سی کر لوں گی. لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ بچہ جو جو میری گود میں بڑھ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اس کی ایک روح بھی ہے جس کی بھی نشو نما ہونی ہے، روح کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور روح بھی گرو کر رہی ہے. جب وہ روح گرو کر رہی ہے تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس پہ غور ہی نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں کہ اس روح کی کیا خوراک ہے، اس روح کو کتنا گراں گزرتا ہوگا جب اس کی ماں اس پاک پاکیزہ روح کے آگے اللہ کی نافرمانی علل اعلان کرتی ہوگی. ہم ایسا ہی کر رہے ہیں نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے قرآن سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، بہت سچے اور سچے مسلمان بن جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنانے والے بن جائیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ جب میرا بچہ میری گود میں تھا تو میں نے کیا طرز عمل اپنایا ہوا تھا؟ میری اپنی جو لائف ہے وہ کیسے گزر رہی تھی؟ میں اپنی جوانی کی تصویریں نکال کے دیکھوں تو میرے کیسے کپڑے تھے، میرا کیسا حلیہ تھا. آج میں نے اگر دین کو سیکھ لیا ہے، کتنے سارے مراحل سے گزر کے میں ایک جگہ پہ پہنچ گئی ہوں جہاں آ کے مجھے پتا چل گیا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے. بہت سارے تجربات سے گزرنے کے بعد ہی ایک مذہبی ماں ایک اس نتیجے پہ پہنچتی ہے نا، جہاں ہمارا جو ہم جو پرابلم آج ڈسکس کریں گے وہ مذہبی ماں کے کریں گے. تو ایک مذہبی ماں جو ہے، آپ دیکھیں کہ ہم اپنی سابقہ زندگیوں پہ نظر دوڑائیں تو ہمارا بچپن کیسا تھا، ہماری جوانی کیسی تھی. کیا آج سے 20-25 برس پہلے ہم ایسے ہی تھے، ایسی ہی سوچ رکھتے تھے جیسی ہم آج رکھتے ہیں؟ کیا ہماری ماؤں کا یہی طریقہ کار تھا ہمیں مذہب سکھانے کا جو آج ہمارا طریقہ کار ہے؟ ہم نے تو اللہ تعالی کو ایک اتنا خوفناک تصور دے دیا بچوں کو، اتنا خوفناک تصور. پچھلے دنوں ایک بچی سے میری بات ہوتی رہی ہے، بلیو کریں یہ ایک بچی کی بات نہیں ہے، یہ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو تڑپ رہی ہیں، جو چیخ رہی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ان میں سے بلیو کریں بچیاں ایڈکشن پہ لگ گئی ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری یونیورسٹیز میں اتنی زیادہ ایڈکشن کی شرح کیوں بڑھ گئی ہے، تو
میں آپ کو بتاؤں کیوں بڑی ہے؟ کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے ہیں. مائیں ان پہ زبردستی کا دین نافذ کرنا چاہتی ہیں. ہم ان کو ڈرا ڈرا کے دھمکا دھمکا کے مسلمان بنانا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ایک بچی مجھے کہہ رہی ہے کہ آنٹی میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں، میں مرنا چاہتی ہوں کیونکہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، مجھے معافی نہیں ملے گی، اور اگر میں زندہ بھی رہی تو یہ گناہ میری نسلوں میں جائے گا. اب اس کے جو گھر کا ماحول تھا، اس میں اس کی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ بیٹا اگر یہ گناہ تم نے کر دیا تو اس گناہ کی سزا سنسار کرنا ہے. قرآن کہتا ہے، اور یقیناً ہے، قرآن کہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مدینہ شریف میں کتنی عورتوں کو سنسار کیا گیا، صرف ایک عورت کو. اب ایک جو آج کا جو ماحول ہے باہر کا، ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ کا اتنا خوفناک تصور جب ہم دے دیتی ہیں مائیں، تو پھر ہم ماؤں کا کیا ہوتا ہے؟ پھر بچیاں یا تو گھر سے بھاگ جاتی ہیں، یا ایڈکشن پہ لگ جاتی ہیں، یا پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے مر جانا ہے. اب بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے سارے علماء کرام کو سن لیا، سب نے کہا ہے کہ بس ہمیں معافی نہیں ملی، تو اب ہم کیا کریں؟ اب معافی تو ہے نہیں. تو پھر مجھے بتائیں ایسی بچیوں کا کیا علاج ہے؟ ایسی بچیاں اگر خودکشی کرتی ہیں، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، تو پھر قصوروار کون ہے؟ ہم نے تو ڈنڈے مار کے ان کو مذہب سکھا دیا نا. ہم نے تو ان کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ تو بہت رحیم ہے. اللہ تو کہتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر بھاری ہے. اللہ کہتا ہے نا. یہ تو ہم نے بچیوں کو بتایا ہی نہیں. اگر کسی وقت بچی سے کوئی غلطی ہو گئی اور بچی کو 100% پتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب تو نہ خدا نے چھوڑنا ہے نہ ماں نے چھوڑنا ہے، سارے دروازے بند ہیں. تو مجھے بتائیں اب وہ بچی کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی وہ بچی؟ اس کے لیے کوئی دروازہ ہم نے کھلا نہیں چھوڑا. یہاں ہم سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کو ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے. ہم نے اپنا جو تربیت کا انداز ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. ہم نے مذہب کو بچوں پر زبردستی لاگو نہیں کرنا. ہم نہیں کر سکتے ان پر زبردستی لاگو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچی یا ہمارا بچہ بہت نیک بنے، تو پھر اس کو رول ماڈل ہمیں اپنی ذات کو بنانا پڑے گا. اگر ماں کی گود میں بچہ تھا اور اس نے کبھی ماں کو نافرمانی کرتے نہیں دیکھا، نہ رب کی، نہ رسول کی، نہ اپنے شوہر کی، نہ اپنے سسرال کی، اس نے کبھی ماں کے منہ سے چغلی نہیں سنی، حرام گوشت کھاتے نہیں دیکھا ماں کو، تو پھر اگر وہ بچہ برا انسان نکلے تو یہ تو عجیب بات ہے، پریشانی کی بات ہے. لیکن اگر بچے نے بچپن سے ماں کو چغلیاں کرتے دیکھا ہے، ماں کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھا ہے، ماں کو ناشکری کرتے دیکھا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس بچے کی روح ایک خوبصورت روح نکلے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو بوئیں گے ہم نے وہی کاٹنا ہے. اگر بچے نے یہ دیکھا ہے کہ میری ماں مجھے ڈنڈے مار کے قرآن پڑھاتی ہے، اور خود وہ تیز 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 قرآن پڑھ کے رکھ گئے، تو سارا ٹائم بیٹھی اپنے قرآن پڑھنے پر فخر کرتی ہے کہ دیکھو میں کتنا قرآن پڑھتی ہوں، اور تم لوگ اتنے نالائق کو پڑھتے نہیں، اور دیکھو فلانا رشتہ دار، دیکھو فلانا، دیکھو سارے بڑے بے دین ہیں، اور اپنی ماں کو دیکھو. تو بچے ایسے ہمیں آئیڈیالائز کبھی نہیں کریں گے. بچے بڑے سچے ہیں، ان کو سب نظر آ رہا ہے. بچہ تو اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے. ایک خاتون مجھے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو جب ترجمے سے قرآن پڑھایا تو وہ آیات آئیں کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو وہ عورت کہتی کہ میرا بچہ جو تھا وہ رک گیا. وہ کہتی میں خود پڑھاتی تھی اس کو ترجمے سے قرآن. تو کہتی میرا بیٹا رک گیا، چوتھی یا پانچویں کا بچہ تھا. اس نے کہا ماں اٹ مینس آپ بھی اور ساری خالائیں بھی سبھی ادھر ہوں گے. اب مجھے بتائیں، بچہ تو سچا ہے نا.
اب جب بچے کو پتا ہے کہ جو مجھے قرآن سکھا رہی ہے وہ تو خود وہ تو خود مجرم ہے، تو بتائیں پھر قرآن کے لفظ تو شاید ماں سکھا دے گی، لیکن قرآن کا نور ماں اس کو نہیں دے سکے گی، کیونکہ قرآن کا تو ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ قرآن کے لفظ صرف ہماری ذات کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن کا باطن ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ ہمارے اندر نہیں اترا تو ہمارے بچوں کو کہاں سے مل جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو مل جائے؟ یہ کچھ سوالات تھے، ان میں سے میں نے ایک سوال جو نوٹ کیا وہ بھی میں یہاں بیان کروں گی۔ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ ہم قرآن جو ہے جب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن سے محبت ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھانے والے ٹیچرز جو ہیں وہ اتنا سخت رویہ اپناتے ہیں؟ اس کی انہوں نے مثالیں بیان کی، انہوں نے کہا کہ میرے بچے جو ہیں انہوں نے جو قرآن پڑھا ابھی، یعنی فزیکل بھی پڑھا، وہ بھی بہت سخت قاری تھے اور بڑی سختی کا رویہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچے باغی ہوتے تھے۔ اور اب آن لائن وہ پڑھا رہی ہیں اپنے بچوں کو، تو آن لائن بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ جن ٹیچر سے وہ پڑھا رہی ہیں ان ٹیچر کا انداز بھی یہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور طنز کرنا، جس کی وجہ سے قرآن جب کلاس کا ان کا ٹائم ہوتا ہے تو بچے جو ہیں ان کا یہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کلاس ہو ہی نہ اور ہمیں اٹینڈ ہی نہ کرنا پڑے۔ یعنی قرآن سے بچپن سے ہی بچوں کا بغاوت کا رویہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ رویہ قرآن ٹیچر پیدا کر رہا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ بچوں کو ہم قرآن سے محبت جو ہے وہ سکھا سکیں؟ یہ ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے ان کے، تو میں نے کہا کہ میں یہ سوال آپ سب سے شیئر کروں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ آج کی ہر ماں کی یہی بات ہے، آج کی ہر ماں یہی کہتی ہے کہ قرآن پڑھانے والا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سختی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے قرآن سے باغی ہو رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پڑھانے والا اگر ہمیں نہیں اس معیار کا مل رہا تو کیا یہ ہماری اپنی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر بازار سے اچھا کھانا نہیں ملتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ بازار کا کھانا کھانے سے میرے بچے کی صحت خراب ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں کہ ماں تو سیدھی ہو الٹی ہو وہ تو کہے گی کہ میں تو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلاؤں گی، بڑا خراب کھانا، میرا بچہ تو بیمار ہو جاتا ہے کھا کے۔ تو ماں کا کیا کام ہے پھر یہ ماں کی ذمہ واری ہے کہ وہ گھر بنا کے اس کو دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہمیں باہر سے کوئی کاری اچھا نہیں مل رہا تو پھر یہ ماں کی ذمہ واری ہے کہ ماں اس کو خود پڑھائے اور اس طرح پڑھائے جیسا وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے۔ ہم بھی تو تھوڑے سے پیسے دے کے اپنی ذمہ واری سے جان چھڑوا لیتے ہیں نا، تو مجرم کون ہوا بتائیں مجھے؟ جب ہمیں ایک بیماری نظر آ رہی، ایک تکلیف جو ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے کہ درد اس حصے میں ہے، تو الٹرا ساؤنڈ اسی حصے کا کریں گے نا، نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ بس پورا مسئلہ ہی خراب ہے۔ دیکھیے پھر اس اس جگہ کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن سے بچہ باغی اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن ٹیچر جو ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہمیں خود ٹیچر بن جانا چاہیے قرآن کا۔ ہم خود نہیں پڑھا سکتے کیا؟ ہم تو کہیں گے ہم سے کھپا ہی نہیں جاتا، بچہ ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ بھئی بچہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہا؟ یہ تو پھر ہمیں اپنی ذات پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اگر دیکھیے اگر میرا بچہ مجھ سے باغی ہے تو پھر میرے اندر ہی کہیں کوئی قصور ہوگا، مجھے بھی تو یہ دیکھنا ہے نا، یہ سوچنی ہے یہ بات کہ میرے اندر کیا قصور ہے۔ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں سورت میں، قرآن پاک میں جو آتی ہیں سورہ لقمان میں، ان کے بارے میں ایک آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اچھا اب لقمان جو ہیں وہ جب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نصیحت کو قرآن نے بھی جو ہے وہ کوٹ کر دیا
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور ماں کیا کرتی ہے؟ شرک صرف وہی نہیں ہے جو لفظوں سے ہو، شرک خفی بھی تو ہے نا. تو ماں صبح سے شام تک کیا کر رہی ہے؟ صبح سے شام تک اگر ہم دیکھیں تو ہم کتنی دفعہ ہم اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور ایک طرف ہمارا نفس ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ہم کس کی مان رہے ہیں؟ جب بچہ صبح سے شام تک اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ جب بھی اللہ کی بات آتی ہے اور اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ماں پریفر ذات کو کر رہی ہے. بچہ دیکھ رہا ہے نا. بچہ تو جذب کرتا ہے اپنے اندر، گود سے ہی وہ ابزارب کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے پیرنٹس کو. اگر پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بارے والی باجی سب کچھ سکھا دے، مدرسہ سکھا دے، انٹرنیٹ سکھا دے، ہم انٹرنیٹ پہ اسلامی کارٹون کی موویز ان کو دکھا دیں اور ان کی تربیت ہو جائے، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا آج ہو رہا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس بچے نے جب بھی آنا ہے ہم نے اس کو خوف دینا ہے، اللہ کا خوف دینا ہے، اللہ کا خوف دینا ہے. اور بچہ کیا کرتا ہے پھر؟ بچہ گھر میں دیکھتا ہے تضاد، ماں میں تضاد، ماں کی شخصیت میں تضاد. بچے بہت سچے ہیں. بچہ ایک ایک چیز کو سمجھتا ہے. وہ جو خاموش آبزرو کر رہا ہوتا ہے نا ہمیں، وہ دراصل وہ سب کچھ، وہ پورا ماحول اس کی جو باطن ہے اس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ظاہر کی پرورش ہماری خوراک کرتی ہے نا، جسم کو، جسم کی نشو و نما جو ہے وہ خوراک سے ہوتی ہے، اسی طرح بچے کی روح کی جو نشو و نما ہے وہ ہمارے رویے سے ہوتی ہے، اور وہ ہمارے اندر موجود ایمان کی روشنی سے ہوتی ہے. اگر ماں کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے تو وہ بچہ آٹومیٹکلی وہ روشنی آبزرو کر لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے وہ روشنی. اور پھر کیا ہے کہ وہ روشنی دھیرے دھیرے اس کے اندر جمع ہونے لگتی ہے. اس کے لیے ہمیں صبر سے کام کرنا ہے. اب اس میں پھر دو تین پہلو آ جاتے ہیں، دو تین باتیں آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہاں پر جو باتیں ہمارے پاس اس وقت جو موضوع ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ ماں، جو جو باتیں میرے پاس آئیں جو میں نے نوٹ کی، ایک تو یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کیسے سکھائیں. دوسرا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ مذہب سے باغی ہو رہے ہیں اور بچے کہنا نہیں مانتے. اور تیسری بات یہ کہ بچے جو ہیں وہ جو سبلنگ ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ جو میسیجز ہمیں آتے ہیں وہ اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی پڑھائی. اور پھر اگلی بات جو وہ آ جاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم اپنا اسپینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ. تو اس کے لیے تو یہ جو چار پانچ باتیں ہمارے پاس ہیں، موجود ہیں، ان باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو سب باتوں کی بنیاد جو ہے وہ ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. جب ہمارے اندر نور معرفت ہوگا، ایک ماں کے اندر ایمان کا نور موجود ہے اور ماں نے اس کو رزق حلال کھلایا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے نے ماں کو آج دن تک اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں دیکھا، کیونکہ بچہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، گود میں تھا. جب ہم اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی چگلیاں کیا کرتے تھے تو بچہ تو دیکھ رہا تھا. اب کیا ہوا کہ بچے کے دل سے جو غیبت ہے اس کا خوف نکل گیا. جب بڑا ہو کے ہم نے اس کو بتایا کہ غیبت تو بڑا گناہ ہے، تو بچے نے سوچا کہ ماں تو کرتی آ رہی ہے، ماں کا تو کچھ نہیں بگڑا، تو ماں تو یہ گناہ اکٹھا کر رہی ہے اور زبان سے یہ کہہ رہی ہے یہ گناہ ہے. تو اب بچے کے دل سے دو خوف نکل گئے، ایک تو وہ غیبت کے لیے بے خوف ہو گیا اور دوسرا اس کے دل سے گناہ کا خوف نکل گیا. اب ماں دو باتوں میں مجرم ہو گئی. ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے گناہ کا خوف نکال دیا. دیکھیں، ایک چیز ہے نا جو بچے نے بچپن سے دیکھا ہے، کوئی ایک فوڈ لے لیں، اگر آپ دیکھیں کیا بہت ساری خوراک جو ہوتی ہیں، چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حلال ہیں لیکن ہم لوگ نہیں کھاتے. بہت ساری ویجیٹیبلز ہیں، جب ہم دنیا کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ویجیٹیبلز پائی جاتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں لیکن ہم جھجکتے ہیں کھاتے ہوئے، ہمیں عجیب لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا.
تو ٹیسٹ کہاں سے ڈیولپ ہوا؟ ٹیسٹ ماں کی گود سے ڈیولپ ہوا. جب بچے کا ٹیسٹ ماں کی گود سے یہی ڈیولپ ہوا کہ زبان اور تھی ماں کی اور ماں کا عمل اور تھا. جب بچے نے بچپن سے تضاد دیکھا، بچپن سے اس نے اپنی ماں کو ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھا اور دوسری طرف نافرمانی سے منع کرتے دیکھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے دل سے مذہب ہی نکل گیا. اس نے کہا یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ میری ماں مجھے کون سا مذہب سکھا رہی ہے؟ وہ مذہب جو اس نے خود نہیں سیکھا، وہ اس مذہب میں کچھ نہیں ہے. اب آج کا جو نوجوان ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے مذہب، یہ قرآن کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو اس کو سکھانے بیٹھا ہے وہ تو خود ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کے تو اپنے اندر اتنے زیادہ ہولز ہیں، وہ تو خود ہی اس معیار کا نہیں ہے جو اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیں، میں اپنی پروڈکٹ آپ کو بیچنے کے لیے جاؤں گی تو جب میری پروڈکٹ میں ہی بہت سارے فالٹ ہوں گے تو آپ کہیں گی بی بی اس میں تو اتنے فالٹ ہیں، تو پہلے اس کو تو درست کر پھر ہمیں اس کی خوبیاں بتائیں. میں آپ کو بھلے خوبیاں اس کی زبان سے بیان کروں، میری زبانی جمع خرچ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، آپ نہیں خریدیں گی. آپ کہیں گی پہلے اس کے نقص دور کرو، ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہم تمہاری زبان پہ کیسے یقین کر لیں. تو آج ہم دیکھیں تو ہم یہیں پر کھڑے ہیں کہ بچے کو جو ہم دینا چاہ رہے ہیں، جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں، دراصل وہ ہمارے ظاہر اور باطن پر نہیں نظر آتا. اس کو اگر اس کو نظر آ جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی ذات میں تبدیلی آ جائے. ٹھیک ہے، اس ٹاپک پر ابھی اور بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کے ہم نے سوالات بھی لینے ہیں. ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو اپنا ریز ہینڈ کرتی رہیں، اور جو ہماری ہوسٹ ہیں جن جن کے ریز ہینڈ ہوتے جاتے ہیں، میں بھی آپ ان سے ان کو وقت دیتی جائیں، مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کریں. اور اگلی جو ہماری نشست ہوگی اسی موضوع کو ہم لے کے آگے چلیں گے، اور جو پوائنٹس رہ گئے ہیں تشنا ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ کوئی سسٹر جو ہے وہ اختتامی مختصر دعا کروا دیں تاکہ جن لوگوں نے جلدی لیو کرنا ہے وہ اختتامی دعا کے بعد لیو کر سکیں، اور جن لوگوں نے ڈسکشن میں حصہ لینا ہے وہ پھر ہمارے ساتھ ایزیلی ڈسکشن میں حصہ لے سکیں.